जी में आप लोगों ने एडमिशन लिया, तो चाहे डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, चाहे कुल्लियात हो, मौलिदात हो, हिफ्ज़ान सेहत हो या माहितुल अमराज हो, सभी शोबों के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो एक जनरल चीज़ें हैं या होती हैं आते ही एडमिशन लेते ही, वो ये कि सबसे खास बात, जो मेन आपका काम था वो आप लोग कर चुके, है ना। मेन काम क्या था? मेन काम ये था कि आपको पीजी का एंट्रेंस क्लियर करना था, वो आपने कर दिया। अभी आपके पास 36 मंथ हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और इन 36 मंथ में हमारी जो बॉडीज़ हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज़, उन्होंने बहुत सारी स्टेप्स रखी हैं, कभी एग्जामिनेशन तो कभी और दूसरी चीज़ें, सिनॉप्सिस, थीसिस। तो इसमें दो चीज़ें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन वगैरह तो आप ये समझ लीजिए कि टाइम के लिहाज से आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, उनका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, और वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रखे गए हैं इस लेवल पे आकर के। एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम्स का कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस तरीके से पहले आप एग्ज़ाम्स के लिए परेशान होते थे, तैयारियां करते थे और महीने महीने उसमें खर्च कर देते थे, वो अब नहीं करना है। पहली चीज़, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, ठीक है, काम आएंगे आगे, लेकिन जो है मेन चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया है उस डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, उनको देखना और पढ़ना शुरू कीजिए। और फिर उनको देख के पढ़ के पुरानी जितनी आपके डिपार्टमेंट में, अभी वहाँ तो पटना में तो नया है, लेकिन यहाँ NIUM में, अलीगढ़ में, कोशिश करिए कि वहाँ जो रिसर्च हो रही हैं उन पे आपकी नज़र हो, वो सब आपके सामने हो, वहाँ से लिस्ट ले लीजिए। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात में, NIUM में किन टॉपिक्स पे अब तक काम हुआ, अलीगढ़ में किन टॉपिक्स पे अब तक काम हुआ, ये कुलियात के स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है एक तरह से। और दूसरा, इसी तरीके से हिफ्ज़ान सेहत में क्या काम हुआ, कहाँ, अलीगढ़ में, चाहे NIUM में या दूसरी और जगहों पे, या माहितुल अमराज और मौलिदात में क्या काम हुआ। तो उसके बाद आप अपने टॉपिक को चूज़ कीजिए, ठीक है। मेन एक काम तो ये है आपका, जिसमें पूरी तरीके से इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक को आप चूज़ कीजिए, उस पर आप रिसर्च कीजिए। रिसर्च करते करते आप रिसर्च पेपर्स लिखिए, एक आध बुक लिखिए, लेकिन वो बुक ट्रांसलेशन ना हो, कोशिश ये करिए अपनी तरफ से जो आप समझें वो लिखें किताब में, कोई एक नया इजाफा करें। अगर आप एक लाइन भी इजाफा कर देते हैं, चाहे आप उसे समझाने के लिए ही करें, तो ये आपका एक अच्छा खासा टिप के लिए काम होगा, एक तरह से कह सकते हैं योगदान। हमारे जो कदीम अतिब्बा हैं उनकी लिखी हुई एक लाइन को कम से कम डिफाइन किया स्टूडेंट के सामने। दूसरा, आपको जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि अगर कुलियात है तो कुलियात में उमूर तवैया, असबाब व अलामात, अमराज, फिजियोलॉजी, है ना, अनाटमी, इन सब को पढ़ना है। या आपका अगर माहितुल अमराज है तो माहितुल अमराज में असबाब, अलामात और अमराज के अलावा आपको मॉडर्न पैथोलॉजी, कुलियात के बारे में, ख़ास तौर से मिजाज के बारे में, अखलाक के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन। मौलिदात में अगर आप हैं तो मौलिदात में तो जाहिर सी बात है कि कुलियात के बिना मौलिदात तो कुछ भी नहीं है। जब तक आप उसूल लगाएंगे ही नहीं, तब तक आप कैसे किसी चीज़ का इलाज करेंगे। अगर आप देखें तो आयुर्वेदा, यूनानी, इन सब में जो दवाएं हैं वो सब कॉमन है, नाम अलग अलग हैं, है ना। कहीं पे अश्वगंधा है, कहीं असगंध है। तो जो दवाएं हैं, जो मादा है हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए, वो सब सेम है। फ़र्क किस चीज़ का है? उसूलों का। कि जब हम दवाएं इस्तेमाल कराते हैं तो हम अपने उसूल लगाते हैं, और जब उसूल हम अपने लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से, कुलियात, उसूल इलाज से ही हमें तो कुलियात हमें पता होना चाहिए, मिजाज हर हाल में पता होना चाहिए। तो ये सारे आपके जो मुताल्लिका सब्जेक्ट हैं वो आप रेफरेंस बुक से पढ़िए। एक मेरी और गुजारिश है सभी स्टूडेंट से कि जो आप अभी तक बुक्स पढ़ते आए हैं, जो वो अब बुक्स मत पढ़िए। जैसे उसूल तिब, तो उसूल तिब को आप बस बंद करके रख दीजिए। अब उसूल तिब का कोई काम नहीं है, आपने यूजी कर लिया। अब आपके लिए वो बुक नुकसानदेह तो हो सकती है, फायदेमंद नहीं हो सकती।
بہت نقصان دہ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ طبیعت کو دور جدید میں یا جدید طب میں مناعت کے نام سے بیان کرتے ہیں، ہے نا. تو مناعت یا امیونٹی طبیعت کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، اور انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ وہ برابر ہے اس کے، یا اس کا مطلب انگلش نیم ہے، یا جدید طب میں اسے مناعت کہتے ہیں. امیونٹی بہت چھوٹا سا پارٹ ہے طبیعت کا، اور طبیعت بہت بڑا پارٹ ہے. تو اگر آپ کلیات کا اسٹوڈنٹ یا مولدات کا یا کوئی بھی جسے یہ سمجھے کہ طبیعت امیونٹی ہے، تو وہ پھر اس کے لیے بہت غلط چیز ہے یہ، ہے نا. تو یہ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ہم تھوڑی سی طب یونانی، جو آپ لوگ اس میں پچھلے کم سے کم 5-6 سال سے ہیں ہی ہیں. تو اس کے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں. تو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے، کوئی اس میں بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ جو ہے شروع ہوئی مصر سے، ہے نا. یونان سے پہلے روم میں، اور روم سے بھی پہلے مصر میں باقاعدہ طور پہ اس کے ثبوت ملتے ہیں. جیسے کہ ایبیرس پپائرس جو ہے، اس میں بہت ساری طب کی باتیں ملتی ہیں. سر سلائیڈ موو نہیں کر رہی آپ؟ ہاں، سلائڈ تنویر اصل میں اب کر رہی ہے، کرے گی بس. سیکنڈ آ گئی ہے سر ہوم ورک کی. ہاں سیکنڈ آ گئی ہے، بس ابھی لگا دیا آپ کے کہنے پہ، ورنہ چلتی رہے گی باتیں، ہے نا. ضرورت ہوگی میں چینج کرتا رہوں گا. سر کنٹینیو کریں. ہاں، تو اس کے بعد وہاں پہ جو پپائرس ہے اس میں نبض کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہے کہ آج کے زمانے میں پڑھنے کے بعد، یعنی کہ وہ کب کا ہے، تقریباً 1600 BC کا وہ پپائرس ہے. اور اس میں نبض کے بارے میں، قلب کے بارے میں، کہ قلب سے کچھ شرائین نکل کر کے تمام باڈی کی طرف جاتی ہیں، اور ان کو اگر کوئی طبیب چیک کرے تو قلب کے بارے میں اور بدن کے دوسرے پارٹس یا آرگنس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو یہ سب مصریوں نے بہت پہلے ہی پتہ کر لیا تھا. اس کے بعد جب یونان میں شروع ہوا ڈیولپمنٹ اور وہاں کی سویلائزیشن شروع ہوئی، تو تقریباً یہ مانا جاتا ہے کہ 600 BC 600 سال قبل مسیح تک یونان میں فلسفہ یا اس کا کوئی رواج نہیں تھا. وہاں پر بھی وہی ساری باتیں چلتی تھیں جو کہ مصر میں چلتی تھیں، کہ صاحب مرض جو ہے وہ مختلف دیوتاؤں یا خداؤں کے ناراضگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے شفا حاصل کرنی ہے تو انہیں خوش کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت ساری تدابیر بھی کرنا ضروری ہے. تو مرض کے بارے میں اور ان کے اسباب کے بارے میں جو بات سب سے پہلے یونان میں شروع کری، وہ ایک وہاں کے پوئٹ تھے 900 BC میں، ہومر نام سے، جسے ہم لوگ عرب والے ہومر لکھتے ہیں چھوٹے ہاں سے. تو ان کی دو خاص تخلیق تھی، ایک ایلیاڈ اور ایک اوڈیسی. یہ دو ان کی نظمیں تھیں، بہت بڑی بڑی، کئی سو پیجز پہ مشتمل دو نظمیں تھیں، جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی ہے. یعنی کہ اگر ہسٹری آف میڈیسن ہم پڑھیں گے یونان کی یا کہیں کی بھی، تو یونان ہی جائیں گے، اور جب یونان کی پڑھیں گے تو ہومر کا نام ضرور آتا ہے، کیونکہ انہوں نے امیونٹی کی بھی بات کی ہے اپنے نظموں میں، اور اس میں ذکر کیا ہے افریقہ کے کچھ علاقوں کا، جہاں پر مخصوص قسم کے سانپ جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، اور وہ اگر کسی کو کاٹ لیتے تھے تو ایک بار، تو اس کے بعد اس کے بدن میں ان سانپوں کے لیے خاص قسم کا ایک امیونٹی پیدا ہو جاتی تھی. تو یہ بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مصر میں جو مختلف طریقے رائج تھے طب کے، ان کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہومر کے بعد جو میں نے بتایا کہ ان کی یہ دو مین اوڈیسی اور ایلیاڈ جو تھی، دو بہت ہی بڑے کام ہیں، کئی سو پیجوں پہ مشتمل. اس میں انہوں نے ذکر کیا، ان سب بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان کا نام ضرور سے ضرور آتا ہے ہسٹری آف میڈیسن میں. لیکن اس کے بعد تقریباً 500 BC میں ایک فلاسفر ہوئے جن کا نام تھا تھیلس، ہے نا، جس کو اردو میں عربی میں ہم لوگ تالیس لکھتے ہیں، تے سے یا تو سے، دونوں سے ہی لکھتے ہیں. تو یہ پہلے وہاں کے فلاسفر ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں صاحب، مرض یا صحت یہ کوئی خدا کی طرف سے یا گاڈ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کچھ مادی اسباب ہوتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ہمارا بدن جو ہے وہ کچھ مادوں سے بنا ہے، ایسے ہی نہیں بن گیا ہے کہ خدا نے بنایا ہے اور اچانک سے بن گیا، بلکہ کچھ مادی چیزوں نے بنایا ہے. اور انہوں نے جو چیز دی وہ تھی کہ پانی. یعنی انہوں نے کہا کہ جو بیسک رکن ہے وہ پانی ہے، جسے یونانی زبان میں ہیوڈر کہتے تھے، ہیوڈر. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے میلیٹس، جو کہ وہاں پہ بزنس سٹی کے نام سے اس زمانے میں قدیم یونان میں مشہور تھا. وہاں پہ چونکہ بزنس کے لیے وہ مشہور تھا، اس لیے آس پاس کے تمام جگہوں کے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے بزنس کے تعلق سے. اور اسی لیے اس شہر میں یونان کے جو قوانین تھے وہ بہت سختی کے ساتھ جو ہے نافذ نہیں تھے. ورنہ کہیں اور رہ کے کوئی اس طرح کی بات کرتا تو اس کو جو ہے سزائے موت دے دی جاتی کہ اگر ان کے خداؤں کے یا گاڈس کے خلاف بات کرتا. لیکن تھیلس اس لیے کر پائے کیونکہ وہ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں پر مختلف ممالک سے، مختلف مذاہب سے ماننے والے لوگ آیا کرتے تھے اور بزنس کے لیے، اس لیے وہاں پہ ہر طرح کی بات ہوتی تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے طبیعت کا بھی ذکر کیا. تو طبیعت یا فائسس یا فوسس ہے نا، یہ تین ورڈ ہیں، FOOSIS جو کہ اس زمانے میں، اور PHYSIS فائسس یا فوسس، یہ ورڈ استعمال ہوتے تھے طبیعت کے لیے، جو کہ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا تھیلس نے. کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بدن میں ایک ایسی قوت ہے جو کہ بدن کو اس کے جہاں پر جو چیز ہونی چاہیے، یعنی کہ جو آرگن جس طریقے کا کام جس سے مطلوب ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ فائسس یا طبیعت ہے. بعد میں اس کو طبیعت کہا گیا. اصل میں پانی انہوں نے جو کہا کہ رکن وحید ہے یا سب سے خاص رکن ہے، اور ہوا، مٹی اور آگ اسی کی بدلی ہوئی اشکال ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جہاں بھی گئے اپنے بزنس کے تعلق سے، چاہے مصر گئے یا کہیں بھی، تو انہوں نے دیکھا کہ جو زندگی ہے وہ پانی کے آس پاس ہی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے پانی کو رکن وحید کہا. باقی اور لوگ بھی تھے جنہوں نے رکن وحید، جیسے اناکسیمینس نے کہا کہ صاحب ہوا رکن وحید ہے، فریقدوس نے کہا کہ صاحب نہیں مٹی ہے. تو اس طریقے سے وہ ایک رکن کا جو نظریہ تھا وہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا. بعد میں ابند قلیس، جسے ہم عرب والے یا اردو زبان میں ابند قلیس کہتے ہیں، انہوں نے یہ نظریہ دیا. یہ بھی تقریباً 400 سال قبل مسیح میں وہاں ہوئے. انہوں نے نظریہ دیا کہ نہیں صاحب، ایک یا دو رکن نہیں ہیں بلکہ 4 جو ہیں بیسک کانسٹیٹوئنٹس ہیں، 4 بنیادی ارکان ہیں. اور اس میں پانی ہے، زمین ہے، ہوا ہے اور آگ ہے. یہ 4 بیسک ارکان ہیں. اچھا، ہماری اکثر جو کتابیں ہیں تاریخ کی، ان میں ارسطو کے نام سے یہ نظریہ لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو اس کے PG ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں جب پوچھا جاتا ہے کہ 4 ارکان کا نظریہ کس نے دیا، تو میں نے ایک آدھ دیکھا ٹیسٹ پیپر، اس میں ابن خلیز یا ایمپیڈوکیلس کا آپشن ہی نہیں تھا. جبکہ حقیقت یہ ہے ایز پر ریئل ہسٹری کہ 4 ارکان کا نظریہ جو دیا وہ ابن خلیز نے دیا، ارسطو نے نہیں. ارسطو نے بہت ساری چیزیں اور اس میں ایڈ کی، لیکن ابن خلیز ایک ایسا شخص تھا جس نے 4 ارکان کا سب سے پہلے نظریہ دیا، اور اس کو پھر دوسرے لوگوں نے مانا. اس کے بعد افلاطون، جو کہ بقراط کے زمانے کا ہے اور ایک مانا جاتا ہے کہ ارسطو کے یہ استاد بھی تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حفظان صحت کی بات جو ڈیٹیل میں بتائی یا بات کیا، یہ بھی لگ بھگ 400 سال 350 سال قبل مسیح کے ہی ہیں، افلاطون یا پلیٹو. اور انہوں نے سب سے پہلے بات کی صحت کی، کہ اچھی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اچھی غذا، اور جو ارکان ہیں یا جو مادہ ہے اس کا اپنے طبعی تناسب میں یا طبعی حدود میں ہونا، اور جو ہمارے آس پاس کی ہوا ہے جو ہم ریسپائریشن کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہم ہوا یوز کر رہے ہیں، اس کا جو ہے نارمل ہونا، طبعی ہونا، اس میں نقصان دہ چیزیں شامل نہ ہوں. ایسی جگہوں پہ اگر آدمی
نہ رہے، جو کہ گندی جگہیں ہیں جہاں پہ متعفن ہوائیں موجود ہوتی ہیں، تو انسان کا بدن صحت مند رہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں جو ایک سب سے بڑی ہستی ہے فلاسفی کے لحاظ سے، وہ ہے ارسطو، ہے نا. تو یہ بھی تقریباً 350 سال کے پہلے یونان میں موجود تھے. یہ طبیب نہیں تھے. ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ طبیب نہیں تھے، بلکہ یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم تھے، ہے نا. یہ میسیڈونیا میں پیدا ہوئے ارسطو، اور ان کے جو فادر تھے وہ سرکاری ڈاکٹر تھے، فزیشین، طبیب، ہے نا. تو انہوں نے طب کی تھوڑی سی جو تربیت یا جو تعلیم تھی وہ اپنے ابا سے لی. اس کے بعد یہ ایتھنس آ گئے، جو شہر تھا اس وقت علم کے لیے. اور ایتھنس میں آنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا اسٹرکچر تیار کیا جسے آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی ٹائپ، اور اس کو انہوں نے نام دیا اسائلم کا. اور اسائلم میں انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی علوم اس وقت موجود تھے، ہے نا، جتنے بھی نالج تھی ڈفرینٹ فیلڈ کی، اس کے ہر فیلڈ کی نالج کو انہوں نے ایک جگہ پہ اس حد تک جمع کیا کہ وہ بالکل کمپلیٹ، یعنی کہ آج کے زمانے میں جو ہم کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا، تو وہ بنائے انہوں نے ہر چیز کے، چاہے وہ طب ہو، چاہے اناٹمی ہو، چاہے فزیولوجی ہو، چاہے علم نجوم ہو، چاہے فلسفہ ہو یا فلکیات ہو، ایسٹرولوجی وغیرہ، سب کو انہوں نے اکٹھا کیا. اور اس میں انہوں نے اس وقت جو 2 کام کیے ایسے جو طب کے لیے بہت مطلب سنگ میل ثابت ہوئے. ایک تو انہوں نے نظریہ دیا یا کانسیپٹ دیا ٹیلیولوجی کا. یہ ان کی بکس میں اور بہت ساری دوسری ہسٹری جیسے کی بکس، جیسے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی وغیرہ میں ڈیٹیل میں موجود ہے کہ ٹیلیولوجی، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے جہاں پر ہے وہ اپنے کسی نہ کسی ایک مقصد کے تحت ہے. اسی طریقے سے انسان کے بدن میں جو آرگن جس جگہ ہے وہ وہیں کے لیے بنا ہے. اگر وہ کہیں اور ہوتا تو وہ کام وہ نہیں کر پاتا، اور وہ جو کام کر رہا ہے، جس طرح سے کر رہا ہے، وہ اس کا نیچر ہے، اور وہ اپنے نیچر کے حساب سے کام کر رہا ہے. تو طبیعت کو جو کہ نظریہ دیا تھا سب سے پہلے تھیلس نے، اس کو ڈیفائن کیا ارسطو نے بہت ہی براڈ وے میں، پوری طریقے سے. اور جو ہم جتنی بعد میں عرب اطباء نے، یونانی اطباء نے جو ڈیفینیشنز طبیعت کی دی ہیں، وہ دراصل ارسطو ہی کے یہاں سے لی گئی ہیں کہ طبیعت وہ قوت ہے جو تمام حرکات و سکون کا مبدا ہے نا، انیشیٹر فار آل موومنٹ اینڈ ریسٹ. یعنی کہ ہر چیز جو حرکت ہوتی ہے، جو سکون ہوتا ہے، اس کو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ طبیعت کی. تو یہ سب سے پہلے ڈیفینیشن دی ارسطو نے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا جو بڑا کام تھا وہ یہ کہ ارکان اربعہ جس کا نظریہ ابن کلیس نے دیا تھا، ان کے ساتھ کیفیات کو انہوں نے جوڑا. اسی لیے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارکان اربعہ کا نظریہ ارسطو نے دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیفیات کو جوڑا. انہوں نے بتایا کہ مٹی، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا رکن ہے جو اپنی شکل کو بہت مشکل سے چھوڑتی ہے، اور اگر قبول کر لے تو پھر جو ہے بہت مشکل سے قبول کرتی ہے، اور قبول کر لے تو بہت مشکل سے چھوڑتی ہے. تو یہ خصوصیت مٹی کی اس لیے ہے کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ میں فادر آف میڈیسن ہم جانتے ہیں ابو طب بقراط، جو کہ جزیرہ کوس میں آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ترکی کے پاس جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. اور انہیں فادر آف میڈیسن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے طب کو عام لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ لیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں بہت تیزی کے ساتھ وبائیں پھیلیں، اور اس میں بہت سارے فزیشنز جو ہے وہ مارے جا رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کہیں طب ہی ختم نہ ہو جائے، اس لیے اس کو عام کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کے علاوہ بہت بڑے یہ فلاسفر بھی تھے، طبیب بھی تھے، اور میتھمیٹیشین بھی تھے. بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے بقراط. بہت ساری جیومیٹری پہ انہوں نے بک لکھی جس کی وجہ سے اس سبجیکٹ کو
جو ابتدائی جو بنیادی حیثیت ہے وہ حاصل ہوئی۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو اکثر پڑھتے ہیں کہ نظریے اخلاق کا بانی بقراط ہے، تو اس ضمن میں کہنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ نظریے اخلاق کا بانی میری نظر میں کہ بقراط ہے، کیونکہ جو اخلاق سے ہم آج کے زمانے میں جو چیز سمجھتے ہیں، آج کے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ بقراط اور ہمارے درمیان میں پوری عرب دنیا موجود ہے، پوری عرب کی سویلائزیشن، پورا عرب کا کام جو طب پہ ہوا وہ موجود ہے۔ تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اصل میں جو صحیح سے اخلاق کو ڈیفائن کیا ہے یا اخلاق کے بارے میں جو صحیح سے بتایا ہے وہ شیخ نے بتایا ہے، ابن سینا نے۔ ان کی جو ان کا ڈسکرپشن ہے اخلاق کے بارے میں وہ اس درجے کا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ اخلاق کا بانی ابن سینا ہے۔ لیکن ان کا کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات جو ہے بیان کی کہ ہمارے بدن میں 4 طرح کی رطوبات رنگ کے لحاظ سے پائی جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ غور کرنے والی بات ایک یہ ہے کہ اخلاق جمع ہے خلط کی، جو کہ ایک عربی لفظ ہے نا، عربی لفظ ہے، تو پھر بقراط کا اس لفظ سے تو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اخلاق کے بارے میں یا اس کے بارے میں کچھ لکھے، کیونکہ عربی کا اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو اپنی زبان یونانی زبان بولتا تھا۔ اور اس نے جو کانسیپٹ دیا تھا وہ 4 رطوبات کے بارے میں دیا تھا، اور اس کو وہ کہتا تھا ٹائسیرا کائموئی، ہے نا۔ تو کائموئی کا مطلب ہے جوسز، اور کیموز کی پلورل ورڈ ہے یہ، اور ٹائسیرا کا مطلب ہے 4۔ تو اس نے جو ورڈ یوز کیا سب سے پہلے وہ تھا ٹائسیرا کائموئی، اور اس کے بعد پھر دوسرا ایک یونانی ورڈ ہے ہیومرس۔ ہیومرس ایک دوسرا ورڈ ہے یونانی زبان کا ہی، جو کہ بعد میں اس کے پیروکاروں نے استعمال کیا۔ تو یوکریزیا اور ڈسکریزیا یہ 2 ایسے ورڈ ہیں جو بقراط استعمال کرتا تھا۔ یوکریزیا مطلب کہ جب اخلاق اپنے طبعی تناسب میں ہو، بیلنس فارم میں ہو، ڈسکریزیا جب خراب ہوں اور بیماری کا سبب کرتے ہوں۔ تو ان کے جو کام تھے بقراط کے، وہ کافی بعد میں جو ہے ان کے بعد، یعنی کہ بقراط کے بعد تقریباً 200-300 سال قبل مسیح، وہاں پر بہت سارے لوگوں نے ان کے جو ان کا جو ورک تھا اس پہ اور کام کیا، اس کو ڈسکرائب کیا، اس کو تشریح لکھی، کمنٹریز لکھی، ان کو ڈیفائن کیا۔ تو اس میں خاص طور سے 2 گروپ تھے، ایک کا نام تھا کوان اور ایک کا تھا سنیگین۔ یہ ایک جگہ ہے وہاں یونان میں، اسکندریہ، وہاں پر یہ لوگ تھے، انہوں نے کام کیا، اور ان کے کام کے بعد یہ چیز نکل کے آئی کہ تقریباً 60 ایسی چیزیں ہیں یا تصانیف ہیں یا کتابچے ہیں جو کہ بقراط کے نام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بقراط نے لکھے ہیں، ہے نا۔ اسی کو بعد میں نام دیا گیا ہپوکریٹک کارپس، اور ان سارے چیزوں کو فیلاڈیلفیا یونیورسٹی نے 1912 سے لے کے 1970 تک ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں، اور وہ ساری کی ساری ابھی انگلش میں موجود ہیں ہپوکریٹک کارپس کے نام سے، ہے نا۔ تو یہ ایک سورس ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بقراط کے ذریعے سے لکھی گئی کتابیں ہیں، لیکن یہ شیور نہیں ہے کہ یہ سب بقراط ہی کے ہیں، کیونکہ جیسے ہی بقراط نے طب کو عام کیا تو جو سب سے بڑا ڈر تھا وہی ہوا کہ سب اس کو لے کے اور پھیل گئے، اور بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا کہ اپنی بہت ساری چیزیں بنا کے اور بقراط کے نام سے کہہ دیا کہ صاحب یہ بقراط نے کہا ہے، اور بقراط نے یہ کہا ہے، بقراط نے، اور وہ کہا تھا خود انہوں نے۔ تو بعد میں دراصل جو جالینوس کا جو سب سے بڑا کام ہے، جس کو اتنی زیادہ ویلیو دی جاتی ہے طب میں، وہ اس کا ایک لٹریری ورک تو ہے ہی ہے جو اس نے کتابیں لکھی، لیکن سب سے مین کام اس کا یہی ہے کہ اس نے بقراط کے ریئل کام کو دوسرے جو چیزیں تھیں جو فاضل اس میں جوڑ دی گئی تھیں ان سے الگ کیا۔ تو بہرحال کچھ کتابیں ہیں اس کی بقراط کی جو آج موجود ہیں انگلش میں، ان میں سے ایک جس کا نام ہم لوگ بہت سنتے ہیں طبیعت الانسان، تو وہ آن دا نیچر آف مین کے نام سے ٹرانسلیٹ ہوئی، اور اس کا پھر جو ہے عربی ترجمہ ہوا طبیعت الانسان کے نام سے۔
تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کتاب طبیعت الانسان میں بقراط نے لکھا ہے کہ ہمارے بدن میں 4 طرح کی رطوبات ہوتی ہیں بلحاظ رنگ، تو یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں، ہے نا، یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ تو بعد میں ہمیں پتہ ہے کہ یونان میں جب ڈاؤن فال ہو گیا، وہاں پہ ختم ہو گئی ان کی سویلائزیشن، اور اس طرح کا ان کے پاس وسائل اور وہ سب نہیں رہے کہ وہ اپنے اس کو کنٹینیو کر پاتے، اور پھر عرب جو ہے ان کے یہاں ساری چیزیں شفٹ ہو گئیں، ان کے یہاں طاقت آئی، پیسہ آیا، اور پھر انہوں نے جو ہے کام کرنا شروع کیا، تو دنیا کی تمام جو نالج موجود تھی اس پہ انہوں نے کام کیا، اور یونان میں جو پریکٹس ہوتی تھی میڈیسن پہ، اس کی جتنی بھی کتابیں ہو سکتی تھیں وہ لے کے آئے، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ ٹرانسلیشن کے شعبے بنائے اور وہاں اسے ٹرانسلیٹ کروایا۔ تو چونکہ جو عرب ٹرانسلیٹرز تھے وہ زیادہ تر کیا، سبھی زیادہ تر مسلمان تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ کسی کی بھی کوئی چیز چوری نہیں کی، جو جس کے نام سے تھی وہ ویسے ہی اسی نام سے موجود رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس بقراط کی یا جالینوس کی اور ارسطو کی اوریجنل کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اور یورپین کنٹریز کے پاس بھی۔ اگر عرب والے چاہتے تو ان سب کو اپنے نام سے شفٹ کر سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہے نا۔ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں صدی تک یورپین کنٹریز میں تو کچھ بھی نہیں تھا علم کے نام سے، سب کچھ عرب میں ہی تھا۔ تو انہوں نے یہ ساری کتابیں جو ہے ٹرانسلیٹ کی، اور ٹرانسلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے نام بھی چینج کیے، جیسے اخلاق نام دیا، ہے نا، جس کو کہ بقراط نے ہیومرس یا ٹائسیرا کیموئی کہا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سمجھ نہیں سکتے تھے یونانی زبان میں، اگر وہ ٹائسیرا کیموئی ہی لکھ دیتے تو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے انہوں نے سب کے نام بھی ٹرانسلیٹ کیے، بکس کے نام بھی ٹرانسلیٹ کیے، اطباء کے نام بھی ٹرانسلیٹ کیے، اور ان کے دیے ہوئے نظریوں کے نام بھی جو ہے ٹرانسلیٹ کیے۔ مزاج کا جو نظریہ ہے اس کا نام مزاج رکھا، اس سے پہلے وہ اور دوسرے ناموں سے جو ہے وہاں یونان میں مانا جاتا تھا۔ یونان میں تو بہت زیادہ نہیں تھا، سب سے پہلے جالینوس وغیرہ نے اس کی بات کی، مزاج کی خاص طور سے۔ تو نبض کے بارے میں ہے کہ نبض کا جو ہے جالینوس کی کتابیں جب ٹرانسلیٹ کی، کتاب نبض فی الکبیر اور کتاب نبض فی الصغیر، تو یہ سارے نام انہوں نے رکھے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز بہت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو پورا طب ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ بقراط کا ہے، جالینوس کا ہے، ارسطو کا ہے، تو یہ سب فلٹر ہو کے آیا ہے عربوں کے ذریعے سے، ان میں عربوں کا سب شامل ہے کام، ہے نا۔ تو عربوں نے باقاعدہ پھر الگ طرح سے پورے طب کو بیان کیا، پورے ایک نئے سرے سے، اور ایک پوری ایک ترتیب جو ہونا چاہیے اس لحاظ سے طب کو انہوں نے بیان کیا۔ اور اس کو بیان کرتے وقت جو چیز انہوں نے سب سے پہلے بتائی وہ اسے کہتے ہیں اسباب وجود، کازز آف ایگزسٹنس، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز یا خاص طور سے ہمارا بدن اگر موجود ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طب یونانی کے تمام نظریات میں سب سے امپورٹنٹ جو نظریہ ہے وہ اسباب کا ہے، سبب۔ اگر ہم سبب اور اسباب کے نظریے کو بہت گہرائی سے اگر سمجھ لیں گے تو صحت کے نظریے کو بھی سمجھ لیں گے اور مرض کے نظریے کو بھی، کیونکہ انہی دونوں سے مل کر کے طب کی جو ہے بنیاد پڑی، جیسا کہ ڈیفینیشن میں بھی ہے کہ طب ایک ایسا شریف فن ہے جس میں انسانی کی جس کا موضوع جس میں انسان ہے، اور حالت صحت اور اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر زائل ہو گئی ہے تو اس کو واپس لانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں، حالت صحت اور حالت مرض، یہ ان کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور اسباب کے جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ڈیپ ان میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے سب سے جو خراب چیز ہوئی ہے ہم لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہے نا، علمی ذخیرہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں کہاں سے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ماہیت الامراض میں اسباب، علامات اور امراض کے تعلق سے جو کتابیں ان ٹاپکس پہ اور ان ٹاپکس کے نام سے جو موجود ہیں 2-3 ہمارے اساتذہ کی،
وہ صرف القانون سے اتنے حصے کو اٹھا کر کے کاپی پیسٹ کر دیا گیا ہے نا. باقی کوئی تحقیق کر کے دوسری کتابوں القانون کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں کہ مسیحی نے کیا کہا ہے, کس طریقے سے بیان کیا ہے, مجوسی نے کیا کہا ہے, ابن رشد نے کیا کہا ہے, کچھ نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی ہے. اس لیے آج ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس وہ ذخیرہ ہی نہیں ہے کہ ہم یو جی لیول کے اسٹوڈنٹ کو بھی صحیح سے پڑھا پائیں, الا یہ کہ پی جی لیول کا اسٹوڈنٹ کہاں سے پڑھے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اب کتابیں جو آپ کو پڑھنی ہیں وہ ان کی اور ان کی نہیں پڑھنی ہے, سیدھی سیدھی آپ کو کتابیں ریفرنس بک پڑھنی ہے. کامل الصناعہ پڑھنا ہے, مائتہ مسیحی پڑھنی ہے, القانون فی الطب پڑھنا ہے, کتاب الکلیات پڑھنا ہے نا. یہ کتابیں پڑھنی ہے. ربن تبری کی فردوس الحکمت پڑھنا ہے, احمد تبری کی مولیات بقراطیہ پڑھنا ہے. ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے, اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو وہ شروعات کرے کلیات نفیسی سے, ٹھیک ہے, کلیات نفیسی پڑھے, کتاب الکلیات پڑھے, کتاب التحصیل پڑھے, پھر جو ہے دوسری کتابیں پڑھے, مولیات بقراطیہ اور اعظم صاحب کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے یا پڑھ سکتے ہیں, اچھی کتابیں. لیکن ان کے بعد کے اکثر جو لوگ ہیں ان کی کتابیں ہم تبھی پڑھیں پی جی لیول پہ جب ہم ریفرنس بک پڑھ چکے ہوں, ہے نا. اس کے بعد کیونکہ پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی نہیں. تو عرب اطباء نے پورا ایک سسٹمک وے میں پیش کیا طب کو کہ یہ جو ہے ایک ایسا فن ہے جس کا جو ٹاپک ہے یا جس کا موضوع ہے وہ انسان کا بدن ہے نا. طب میں جو بات ہوگی وہ انسان کے بدن کی ہوگی. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انسان کے بدن کی بات ہوگی تو سب سے پہلے یہ سوال آئے گا کہ انسان کا بدن کیوں ہے, یا کیسے ہے, یا کیا ہے, اس کی باؤنڈریز کیا ہیں, اس کی ڈیٹیل کیا ہے. تو انہوں نے پھر یہ اسباب وجود یا 4 اسباب بیان کیے, جس میں سے سب سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ اسباب مادیہ ہے نا, پھر اسباب فوریہ ہے, اسباب فاعلیہ ہے, اور اسباب تمامیہ ہے. یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے مل کر کے ہمارا بدن بنا ہوا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک خاص حیت اور ایک خاص پوزیشن میں اور ایک خاص صورت میں ایک خاص اسٹرکچر میں ہوتی ہیں, تبھی وہ جو ہے اپنا کام کر پاتی ہیں. یعنی اگر ہارٹ ہے تو ہارٹ کا جو ایک کونیکل شیپ ہے وہ اور اس کا ایک مزاج, یہ دونوں جب ہوں گے تبھی ہارٹ اپنا کام جو اس کا کام ہے کہ قوت حیوانیہ اور روح کو تمام بدنی اعضاء تک پہنچانا وہ پہنچا پائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسے افیکٹ کرتی ہیں ہمارے بدن کی چیزوں کو, اور افیکٹ جو کرتی ہیں وہ اسباب کہلاتی ہیں. تو اسباب میں کچھ ایسے ہیں جو جن سے ہمیں چھٹکارا ہی نہیں ہے, یعنی کہ اگر ہم ایک انسان ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں, زندہ ہیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اسباب 7 ضروریاں ہیں. یعنی کہ اسباب ہیں 6 ہیں اور ضروری ہیں جنہیں ہر حال میں ہم سے ٹچ ہونا ہی ہونا. اور پھر کچھ ایسے ہیں جو غیر ضروری ہیں, یعنی ہم انہیں چاہیں تو اپنائیں چاہیں تو نہ اپنائیں. تو یہ چیزیں کیا ہیں, یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اگر بدن صحت مند ہے تو انہی اسباب کی وجہ سے, اور اگر صحت مند نہیں ہے تو انہی اسباب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فائنل کاؤزز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہماری بدن میں بنی ہیں, ہمارے آرگن سے مل کر کے پورا ایک جو بدن بنا ہے, اور اس پہ جو بہت سارے افیکٹرز جو افیکٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ایک حالت نکل کے آئی ہے. تو اب جو حالت ہے اس سے جو ہمارے بدن کے اعضاء ہیں یا ہمارا بدن ہے وہ کس طرح کے فنکشنز ادا کر رہے ہیں. اگر وہ فنکشنز نارمل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں نارمل ہیں, اور اگر وہ ایب نارمل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہے. اسی لیے جو اطباء ہیں یا شیخ ہیں انہوں نے کہا کہ امور طبیعیہ یا یہ فیکٹرز آف فائسس, امور طبیعیہ کو کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹرز آف فائسس, یعنی طبیعت کے امور, تو جو کہ طبیعت سے ریلیٹڈ ہوں, طبیعت سے جڑے ہوئے ہوں, یا طبیعت جن سے مل کر کے بنتی ہو. تو وہ 7 بیان کیے ہیں, لیکن اس میں شیخ نے کہا ہے کہ یہ 6 ہیں: ارکان, مزاج, اخلاق, اعضاء, ارواح اور قوا. اور 7واں جو ہے وہ افعال ہے. اور افعال کیا ہے؟ افعال کے ذریعے سے, افعال ایک پیمانہ ہے, اسکیل ہے نا, اس کے ذریعے سے باقی 6 کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے یا پتہ چلتا ہے یا معلومات حاصل ہوتی ہیں ہمیں کہ یہ درست ہیں یا نہیں.
تو یہی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہوگا، مرض کی اور صحت کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے. شیخ نے کہا کہ صحت بدن کی ایک ایسی حالت ہے جس میں بدنی افعال درست طریقے سے انجام پاتے ہیں، اور مرض ایک ایسی حالت ہے جس میں بدنی افعال طبعی طور پر انجام نہیں پاتے. تو افعال کیا ہے؟ افعال ایک پیمانہ ہے نا. امور طبعیہ میں شامل صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کے ہی ذریعے سے قوا، اروا، اعضاء، اخلاق، مزاج اور ارکان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں. تو اس میں جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایک سیریز کے لحاظ سے سیٹ کی گئی ہیں اطباء کے ذریعے سے، عرب اطباء کے ذریعے سے. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے پورا ترتیب سے پھر اس کو ہر چیز کو، ہر مضمون کو، ہر سبجیکٹ کو رکھا اور تمام اس کے شعبے بنائے طب کے، اور پھر ہر ایک کو الگ الگ علمی اور عملی اور اس طریقے سے نام دیا، اور علمی میں کیا کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا. تو اس میں علمی میں ایک امور طبعیہ رکھا کہ جس سے کہ انسان بدن کیسے بنا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. تو یہ جاننا کہ انسانی بدن کیسے بنا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے متاثر ہوتا ہے دوسری چیزوں سے، یہ ہر شعبے والے کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مان لیجیے کوئی معالجات کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ معالجات والے کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو بھی ایسے بدن اس کے پاس آ رہے ہیں جن کے افعال میں خرابی ہے مختلف امراض کی اسباب کی وجہ سے، وہ مختلف علامات کے ذریعے سے اسباب تک پہنچے اور ان اسباب کو دور کر کے علاج کریں. کیونکہ ہمارے ہاں جو علاج ہے وہ دراصل ازالہ سبب ہے، یعنی کسی سبب کی وجہ سے ہی کوئی مرض ہوگا، بنا سبب کے کوئی مرض ہو ہی نہیں سکتا. تو جو سبب ہے اس کو اگر ہم دور کریں گے تو مرض ختم ہو جائے گا. تو سبب کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کس عضو کو متاثر کیا ہے، کتنا کیا ہے، وہ اس عضو کی حیثیت کیا ہے، وہ عضو ہے کہاں، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں پتہ ہوں گی؟ امور طبعیہ میں. تو اس لیے کہ یہ کہنا کہ صاحب کلیات کا ہم سے کیا لینا، ہم تو معالجات کے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط چیز ہے. پھر جب آپ کسی مرض کا یا کسی مریض کا علاج کرنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کا مزاج معلوم کریں. آج کل ہمارے ہاں ہو نہیں رہا ہے، کسی بھی ہمارے یونانی کے پریکٹیشنر کو آپ نہیں دیکھیں گے مزاج کی طرف جاتے ہوئے، چاہے بڑے بڑے ہاسپٹل کہیں کے بھی ہوں، ہمارے جو کالجز سے اٹیچ ہیں ان میں آپ جا کے دیکھیے مریض آتا ہے، کیا ہے صاحب گھٹنوں میں درد ہے، بس اس نے اپنی لسٹ دیکھی کہ وجع المفاصل یا گھٹنوں کے درد کی کون کون سی دوائیں ہیں وہ لکھ دی. انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کرتے ہم کہ یہ دیکھیں کہ مرض کا مزاج کیا ہے، مریض کا مزاج کیا ہے. جبکہ بہت ہی آسان ہے، اور اس آسانی کو اپنانے کے بعد آپ جو ہے ایک سٹیک علاج جو ہے بتا سکتے ہیں، جس سے آپ کا بھی نام ہوگا، طب کا بھی نام ہوگا، اور آپ کے ادارے کا بھی نام ہوگا. سمپل ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آرتھرائٹس کا پیشنٹ آ رہا ہے، بس اس سے ایک سوال پوچھیے کہ صبح اٹھتے ہی درد ہوتا ہے اور تھوڑا جب آپ چہل قدمی کرتے ہیں تو صحیح سا ہو جاتا ہے، یا زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں جب میں اٹھتا ہوں تو بہت تیز درد ہوتا ہے اور تھوڑا بہت جب چل پھر لیتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے، تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ اسے سرد اور آرام ہے. اور اسی لیے جب وہ رات بھر آرام کرتا رہتا ہے تو سردی کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور درد ہونے لگتا ہے. جیسے ہی وہ تھوڑا بہت چلتا ہے پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے حرکت کی وجہ سے، تو وہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. مقام معروف دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جب آپ علاج کریں گے تب فائدہ ضرور ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ پھر الگ ہی ہوگا. ورنہ تو یہی ہے کہ بس 50% لوگوں کو فائدہ ہوگا، 50 کو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تکے میں ہی صحیح لیکن 50% مریض وہی نکلیں گے جس کا آپ علاج بتا رہے ہو. تو یہ ضروری ہے کہ ہر معالجات کا اسٹوڈنٹ، ہر ادویہ کا اسٹوڈنٹ، حفظان صحت کا اسٹوڈنٹ یا ماہر الامراض کا اسٹوڈنٹ طب کو سمجھنے کے لیے امور طبعیہ اور اصول یا کلیات کو سمجھیں. اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ ہمارے یو جی لیول کے اساتذہ نے اس طریقے سے سرچ ہی نہیں کیا ہوتا ہے پڑھانے سے پہلے کہ ہمیں جو پڑھایا جائے تو ہم سمجھ جائیں. جب یو جی میں اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے تو اگر مان لیجیے 1 سال کا اس کا فرسٹ ایئر ہے، 6 مہینے تو اس کو ان الفاظ کو ادا کرنے میں، ہم لوگوں پہ بھی گزر چکی ہے، 6 مہینے لگ جاتے ہیں ان الفاظ کو ادا کرنے میں. یہ مزاج ہے یا مزاج ہے، اور اخلاق ہے، امور طبعیہ ہے. تو یہ ساری ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں، پریشانیاں، ان کو صحیح سے ڈیل
ہمارے اساتذہ نہیں کرتے، جن میں سے اساتذہ کی لسٹ میں میں بھی ہوں اور دوسرے بھی ہیں۔ وہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ صحیح سے ڈیل نہیں کرتے۔ اب نظریہ ارکان کو آپ دیکھ لیجئے، پورے ہمارے جتنے بھی کالجز ہیں سب میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ایلیمنٹس ہے نا، ایلیمنٹولوجی پڑھائی جاتی ہے ارکان کے اس میں، جبکہ ایلیمنٹولوجی اور ارکان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی سرچ کر لیں، ذرا سی بھی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نظریہ ارکان ہے کیا۔ اصل میں یہ نظریہ جو کہ سب سے پہلے میں نے بتایا بند کلیس نے دیا، ارسطو، افلاطون، بقراط نے اس کو جو ہے اور چیزیں اس میں ایڈ کی، اس کو مستحکم بنایا۔ یہ دیا گیا تھا اوریجن آف لائف کے لیے، ہے نا، یعنی کہ شروع دنیا سے لے کے اور آج کے دن تک مختلف یہ اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں کہ، یا اس طرح کے سوالات پائے جاتے ہیں کہ دنیا میں زندگی کیسے آئی، اوریجن آف لائف اس پلانٹ پہ کیسے ہوا۔ اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے مختلف طرح کے نظریات آئے، بہت بہت خراب بھی اور بہت بہت اچھے بھی، ہے نا۔ جیسے کئی ساری تھیوریز آپ کو پتہ ہوں گی، ملر کی تھیوری بہت مشہور تھیوری ہے ملر کی، جو اس نے پورا ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا، پوری ایک اس نے لیب بنائی تھی، اور اس لیب میں اس نے یہ کوشش کری تھی کہ وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی اس وقت کی مٹی جتنی گرم رہی ہوگی اتنی، اور وہاں پر ایٹماسفیئر میں جو جو گیسز رہی ہوں گی وہ گیسز سب اس نے اس لیب میں، ایک سیکنڈ، سب اس نے اس لیب